Okay, dears. So today we are going to talk about Prophet Muhammad, peace be upon him, as a military strategist, right? तो ये हमारा टॉपिक है कि आप सल्लम मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर कैसे थे। ठीक है, उसका विजन क्या था, उसका विजडम क्या था, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखें, जब हम इस्लामिक वॉर्स की बात करते हैं, होली वॉर्स की बात करते हैं, तो हमारा मकसद होता है डिफेंसिव वॉर्स। ऐसा नहीं है कि हम जंग करते हैं किसी की ज़मीन हड़पने के लिए या माल हड़पने के लिए या प्रॉपर्टी जो हो गई ना, या किसी को ग़ुलाम बनाने के लिए। अमूमन दुनियावी जंगें तो इन सारी चीज़ों पर, मटेरियल पर होती हैं, लेकिन इस्लाम ने इसका जो नोयत था बिल्कुल चेंज कर दिया। जो वार्स थी वो डिफेंसिव होने लगी, ताकि मुसलमान अपने दीन को बचा सके, अपने माल को बचा सकें, अपनी ज़ात को बचा सके, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और इसी तरह जो है बाकी मुसलमानों को बचाया जा सके। ठीक है, तो यही फ़िलासफ़ी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की भी थी, कि उसने जंगें लड़ी, लेकिन जंग का मकसद किसी को नुकसान देना, कत्ल गारत नहीं था, बल्कि जो मकसद था वो था अमन पे लाना। ठीक है, और इस्लाम को डिपेंड करना, अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए लड़ना, क्योंकि उसे हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला था कि फाइट इन द नेम ऑफ अल्लाह विद दोज हु फाइट विद यू। ठीक है, कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नाम पर उन लोगों से आप जिहाद करें जो आपसे लड़ते हैं। ठीक है, तो आप वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट की बात करें तो एक बेहतरीन एक्सीलेंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। आप वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी उसमें अमवात जो है बहुत कम हुई और फतूहात बहुत ज़्यादा हासिल की। ठीक है, तो ये आप वसल्लम की उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह थी कि मुसलमान अपनी तमाम जंगें भी जीत लेते थे और उसमें जो नुकसान था वो भी कम होता था। और साथ में ये नहीं है कि जंग को तरजीह दी, बल्कि आप वसल्लम ने पीस को तरजीह दी, लॉन्ग टर्म गोल्स को तरजीह दी, शॉर्ट टर्म गोल्स को जो है तरजीह नहीं दी। ठीक है, साथ में ऐसे जंगें लड़ी जिसमें इथिक्स और मोरालिटी को भी जो है अपने साथ रखा, अपने साथियों को, कंपेनियंस सहाबा को बताते थे कि आप लोग औरतों को नुकसान ना दें, बच्चों को नुकसान ना दें, और जो दरख्त वगैरह आपको पल दे रहे हैं उसको नुकसान ना दें। ठीक है, इसी तरह कोई लाश हो तो उस लाश की जो है आप बेहुरमती ना करें, लोगों को जलाए मत। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो आप वसल्लम ने बताई। ठीक है, इसी तरह जो लोग कैदी बनकर आए थे तो सहाबा को ये भी तलकीन करते कि ये आपके कैदी हैं तो इनके साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छा खाना दो इनको। ठीक है, और फिर उनको भी कहते थे कि अगर आप हमारे बाकी सहाबा को पढ़ाएं, लिखना पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ाएं, तरीक़ेकार सिखाएं, तो हम आपको इसके बदले आज़ादी भी दे देंगे। तो ये सारी की सारी खसूसियात आप वसल्लम में थी। तो अभी जो है देख लेते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप इन इस्लाम क्या क्या है। ठीक है, तो एक तो ये है कि इस्लाम में जो जंगें हैं दैट इज़ डिफेंसिव। ठीक है, जिहाद जो है दैट इज़ डिफेंसिव, क्योंकि कुरान में है कि फाइट इन द काज ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू बट डू नॉट ट्रांसग्रेस द लिमिट्स, इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर्स। ठीक है, कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर लड़े, और उसमें भी फरमाया कि आप लिमिट जो है क्रॉस ना करें। लिमिट से मुराद ये है कि आप जो है सिविलियंस को नुकसान ना दें। जो शख्स आपसे नहीं लड़ रहा तो फिर जो है उनके साथ ना लड़े। जो शख्स आपसे भाग रहा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अपने सहाबा को कि जंग में जो शख्स आपसे भाग रहा है, उसने हथियार डाल दिए हैं, तो फिर उसके पीछे भी ना जाओ। बच्चों को भी कत्ल ना करो। ठीक है, लाशों की बेहुरमती भी ना करो, जानवरों को भी कत्ल ना करो, और फसलें जो हैं उसको भी नुकसान ना दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुरान में ये भी फरमाया है कि डू नॉट ट्रांसग्रेस द लिमिट्स। जो लिमिट्स है बस उसी में रहो, और ये जंग जो है ये सिर्फ अपनी रब के लिए हो। ये किसी
کہ ذات کے لیے نہ ہو، اپنی غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو۔ اسی کے ساتھ پروفٹ محمد ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کو دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویژنری لیڈر تھے، رائٹ؟ اس نے ہمیشہ لانگ ٹرم گولز کو شارٹ ٹرم گولز پر فوقیت دی، ٹھیک ہے؟ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کلاس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جو تھا، ٹریٹی آف حدیبیہ، وہ سائن ہی اس لیے کیا قریش کے ساتھ تاکہ وہ جنگ کو اوائڈ کر سکے، اور اس کا مقصد تھا کہ لانگ ٹرم میں ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ شارٹ ٹرم میں اس وقت وقتی طور پر بظاہراً مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ ہم ہار گئے ہیں اور قریش جیت گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تمام سخت شرائط مان لی ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ 10 سال بعد جو ہے فائدہ مسلمانوں کو ہی ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر مکہ جو ہے فتح بھی ہو گیا۔ His ultimate aim was to establish society grounded in justice, equality and faith، کہ ہم جو ہے ایک ایسی سوسائٹی وجود میں لے آئیں جس میں امن ہو، اس میں ایمان ہو، اس میں ایکوالٹی ہو، اس میں جو ہے انصاف ہو۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد اسلامی جنگوں کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ لڑنے جاتے تو اس کا مطلب ہے ٹو سیکیور پیس، کہ امن لے آئیں، اینڈ پروٹیکٹ دا نیسنٹ مسلمس کمیونٹی، اور جو مسلمان کمیونٹی تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اس کو بچایا جا سکے۔ اسٹریٹجک فور سائٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی دور اندیش نظر بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے پھر پلاننگ بھی کرتے، اور دیکھتے کہ اینیمی جو دشمن ہے اس کا اگلا موو کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی فورسائٹ کی وجہ سے جو ہے ایک جنگ ہے بیٹل آف ٹرنچ، ٹھیک ہے، جس میں خندقیں کھودی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے، جب یہ خندقیں دیکھیں گے تو یہ لوگ سائیکولوجیکلی جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پھر انٹری کرنا مدینہ میں دیٹ وڈ بیکم ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے، کہ جو مخالفین آ رہے ہیں ان کے لیے پھر جو ہے حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ان کی پلاننگ جو ہے تمام تر جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجک فورسائٹ تھی۔ اسی کے ساتھ ڈپلومیسی اینڈ نیگوسیشن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بات چیت اور بحث مباحثے کو، پیس کو جو ہے ترجیح دی، اور اس کی مثال آپ کو ٹریٹی آف حدیبیہ کی مل جاتی ہیں، اور اس پر ہم نے کل ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اچھا، ایتھیکل وارفیئر، ایتھیکل وارفیئر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ ٹریچری نہ کریں، قتل و غارت نہ کرے، اسی طرح وائلنس کی طرف نہ، میوٹیلیشن نہ کرے، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ نن کمبیٹنٹس جو ہیں، جو آپ سے نہیں لڑ رہے، جس میں عورتیں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، جانور شامل ہیں، فصلیں شامل ہیں، تو ان کو بھی نقصان نہ دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو چرائے مت، چوری نہ کرے۔ سو ڈو ناٹ کل اے وومن، یہ حدیث ہے کہ ڈو ناٹ کل اے وومن، اے چائلڈ آر این ایلڈرلی پرسن، کیونکہ یہ تو نن کمبیٹنٹ میں آتے ہیں۔ ڈو ناٹ کٹ ڈاؤن فروٹ بیئرنگ ٹریز اینڈ ڈو ناٹ ڈسٹرائے ہائیوز آف بیس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے انسٹرکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کو دیتے رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ کی بیٹلز کیا ہیں، اس سے آپ لوگوں کے کچھ ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں گے۔ تو ایک ہمارے پاس ہے بیٹل آف بدر، جنگ بدر، ٹھیک ہے، اور اس میں 313 صحابہ تھے، 1000 کے قریب جو ہے وہ قریش تھے، اور وہ مسلمانوں سے لڑنے آئے۔ سو مسلمانوں کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اپنے ٹروپس کو ایسی جگہ پر تعینات کریں جہاں پر واٹر ریسورسز ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یوز دا ایلیمنٹس آف سرپرائز اینڈ ہائی مورال انسپائرنگ سولجرز وتھ فیتھ اینڈ یونٹی، جس کے ذریعے جو ہے اس کا رزلٹ پھر کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے، وہ جنگ جیت گئے۔ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹل آف احد آتا ہے، اور یہ تو چونکہ بدر میں ان کو ناکامی ہوئی تھی، ایک قسم کا
بدلے کی آگ کے لیے لڑنا تھا، قریش اس وقت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے لگے. تو بیٹل آف احد کے لیے اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنائی تھی کہ آرچرز، تیر انداز ہوتے ہیں، اس کو جو احد کا پہاڑ تھا وہاں کے قریب جو ہے کہا کہ آپ یہاں سے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں گے، اور جب تک میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں اتریں گے. دس از یور پوزیشن اینڈ اسٹے ہیئر ٹل آئی انفارم یو ٹو کم. لیکن جب مسلمان جنگ جیتنے لگے اور کفار جو تھے وہ بھاگنے لگے، تو جو آرچرز تھے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بس اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور نیچے آ گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے. اور یہی غلطی ہوئی ان سے کہ ڈو ناٹ ابنڈن یور پوزیشنس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے فرمایا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن کو ابنڈن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جب ان لوگوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تو پیچھے سے باقی کفار آئے غار کے پیچھے سے، اور یہ ایک قسم کا سیٹ بیک تھا اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ جنگ جو ہے پھر ڈرا جو ہے ہوا تھا، مطلب مسلمان نہ جیتے نہ ہارے. اسی طرح قریش بھی جو تھے وہ بھی نہ جیتے نہ ہارے، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگرچہ مسلمان نہ جیتے، لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اسٹریٹجی تھی کہ اس نے آرچرز کو احد کے پہاڑ پر کہا کہ آپ کی پوزیشن یہ ہے اور یہ جگہ نہیں چھوڑنے. اگر وہ نہ چھوڑتے تو یہ جنگ بھی مسلمان جیت جاتے آسانی سے. اسی کے ساتھ بیٹل آف ٹرنچ جو ہے اس میں ایک انوویشن ہوئی، ایک یونٹی لے کر آئے، ٹھیک ہے. سو دا قریش allied with other tribes to besiege مدینہ. ان لوگوں نے کہا کہ قریش نے کہا، اس وقت کے کفار نے کہا کہ ہم مدینہ کو گھیر لیتے ہیں ہر طرف سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی ڈگا ٹرنچ، کہ آپ ٹرنچ خندقیں بنائیں، ٹھیک ہے، اس جگہوں پر بنائیں جو کہ زیادہ آسان ہے ان کو بسیج کرنا، ان کو پکڑنا، اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا. اب یہ ٹیکٹک جو تھا اٹ واز کمپلیٹلی انفیملیئر. یہ تو ان کے لیے بالکل فیملیئر ہی نہیں تھا کفار کے لیے. اور اس طرح یہ ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکولوجیکل وارفیئر اسٹریٹجی تھی، جس کے ذریعے مسلمان جو تھے ان کو پش کر گئے، پیچھے ہٹا دیے کفار کو، ٹھیک ہے. اینڈ دا سیج ended without direct combat showcasing the prophets reliance on strategy over brute فورس، کہ ہمیشہ فورس سے یا تعداد سے جنگ نہیں جیتی جاتی. یو ہیو ٹو بی اسٹریٹجک ان یور تھنکنگ. اسی طرح کنکویسٹ آف مکہ کی بات کریں، سو دیٹ از اے ماڈل آف فارگیونیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ بلڈ شیڈ کرتا اور اسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا، نہیں، بس عام معافی کا اعلان کر دیا. اس کا پھر رزلٹ یہ آیا کہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھر اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھ کر یہ فارگیونیس جو عام معافی کا اعلان تھا، جنرل امنسٹی کا، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان ہو گئے مکنز. اچھا، ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری ویژن کی بات کریں تو کل ہم نے اس پر ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ڈپلومیٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ٹریٹیز اور الائنسز پر بلیو کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر مختلف قبائل آباد تھے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانٹریکٹ کیا اور کنسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے اب اس کو ہم جانتے ہیں. ایک کنسٹیٹیوشن دیا، سب کو اکٹھا کیا، قانون دیا اور کہا کہ آپ لوگ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تاکہ آپ لوگ لڑائی جھگڑے نہ کریں. یہاں پر انصاف ہوگا، امن ہوگا، جسٹس ہوگی، بردر ہوڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر باہر سے کوئی شخص ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو کر اپنے لوگوں کو بچائیں گے، اپنے علاقے کو بچائیں گے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر انٹیلیجنس دیکھے وہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے اینیمیز کو آؤٹ مینیور کر دیا، مطلب ان کے چالوں کو ناکام بنا دیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے آج کے دور میں سپائز وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے جو ہے دشمنوں پر کڑی نظر رکھتے تھے اور ان کے ٹیکٹکس اور ان کے مومنٹس سے باخبر رہتے.
سائیکولوجیکل وارفیئر کی مثال بھی میں نے دی، ایک تو بیٹل آف ہونین اور یہ بیٹل آف ٹرنچ، دونوں جو ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ماڈرن لیڈرشپ جو ہے اس سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ ابھی حالیہ مسلمانوں میں جو ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کا وار ہے، تو حماس کی اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ بس آپ جناب اسرائیل پر حملہ کر دیں، تو حملہ تو کر دیا، لیکن اس کے بعد اسٹریٹجی نہیں تھی دیٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا مسلمز اینڈ چلڈرن اینڈ دا ایلڈرز، ٹھیک ہے، دا ہاؤزز، دا اسکولز، دا کالجز، یہ اسٹریٹجی نہیں تھی، بس جی جناب حملہ کر لو، اسرائیل پر حملہ کر دو۔ تو حملہ تو ان لوگوں نے کر لیا، ان لوگوں نے جو ہے 1200 کے قریب اسرائیلیوں کو بھی پکڑا، ٹھیک ہے، کچھ کو مارا، کچھ کو قتل کیا، لیکن بدلے میں جو ہے ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب اسرائیل نے اس پر حملہ کیا، فل فلیج وار ڈکلیئر کیا، تو لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، اور جو ہے اسی طرح ہزاروں لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اور رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا 2025 میں کہ اب ان لوگوں نے سیز فائر کیا کہ جناب ہم آپ کے قیدی جو ہم نے اسرائیلی جو 1200 کے قریب لوگ پکڑے تھے، بس ہم یہ واپس کر دیں گے۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے حاصل کیا تو کیا حاصل کیا؟ کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، اس کی زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے کہ جنگیں لڑنے کے لیے کتنی اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہیں، کتنی تیاری کرنی پڑتی ہیں۔ صرف جذبات سے تو جنگیں نہیں جیتی جاتی، کہ آپ جذبات اور کو اپنائیں اور ایمان کے جذبے سے جائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کا دور تو ایسا ہے بھی نہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تو اس وقت تو کامیاب رہیں، لیکن آج اگر آپ کشتیاں جلا دو تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے اور یہ مثال ہم نے دیکھ لی ہے کہ حماس والے نے کشتیاں جلا دی تو اب مار پڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایتھیکل لیڈرشپ، ایتھیکل لیڈرشپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جناب آپ لوگ کیا کریں، ماڈرن لیڈرز کین لرن فرام دا پروفٹس پیس بی اپان ہم کمٹمنٹ ٹو ایتھکس اینڈ جسٹس ان ڈیسیشن میکنگ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی آپ جو ہے کچھ بھی ڈیسیشن لیتے ہیں سو دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن جسٹس۔ اسی کے ساتھ ایمپیسز آن پریپریشن، پریپریشن لازمی ہے، اگر آپ پریپیئر نہیں ہیں تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو اسرائیل اور پیلسٹائن اور حماس اور حزب اللہ ان تمام گروپس کی دے دی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے بیلنسنگ ڈپلومیسی اینڈ ڈیفense، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے ڈیفenس کو بھی مضبوط رکھے اور ڈپلومیسی بھی اپناتے رہے، اور اس کی مثال آپ کو پاکستان جیسے ملک کی بہترین مل جاتی ہیں کہ آپ کی آرمی جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے ڈیفنس آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ کوئی ملک دنیا میں، انڈیا ہو، اسی طرح جو ہمارے قریب میں ہے افغانستان ہو، ایران ہو، اسی کے ساتھ جو ہے باقی ممالک جو پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے اپنی مخالفت شو کر رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ دی سپر پاورز اور گلوبل پاورز آف دا ورلڈ، وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ جنگ کا سوچ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن چکا ہے اور اس کا ڈیفنس جو ہے وہ مضبوط ہے۔ ٹاپ 10 آرمیز میں آپ کی آرمی جو ہے شمار ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم اپنی ڈپلومیسی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ یونٹی اینڈ ٹیم ورک، یہ بھی لازمی ہے، یونٹی نہ ہو، ٹیم ورک نہ ہو، تب بھی جنگیں نہیں لڑی جا سکتی اور جیتی بھی نہیں۔ انکلوسیوٹی اینڈ ڈائیورسٹی، کہ آپ کے پاس سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہو آپ اس کو اپنے ساتھ ملا دیں، اور ڈائیورسٹی جو ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، جیسے پاکستان ہے تو یہاں پر تو مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں، مختلف لینگویجز والے آباد ہیں، مختلف صوبوں والے آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈائیورسٹی ہے، اب ڈائیورسٹی میں آپ یونٹی کیا کریں، کریٹ کریں، اور یہ کنسٹیٹیوشن آف مدینہ میں جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال ملتی ہے۔ اچھا، امپروونگ ماڈرن سسٹمز یوزنگ دا پروفٹس پیس بی اپان ہم ویژن، کہ جب آپ جاتے ہیں تو اپنے سسٹمز کو، ماڈرن جو نظام ہے جنگیں کرنے کے
تو اس کو بھی تھوڑے سے امپروو. پہلی بات یہ کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائیں. تب آپ جنگ جیت سکتے ہیں جب آپ میں جسٹس ہو، پیشنس ہو، ڈائلاگ کو اپنائیں، جنگ کی طرف ڈائریکٹلی نہ جائیں. اسی کے ساتھ اسٹریٹجک تھنکنگ اپنائیں، مطلب آپ لانگ ٹرم گولز کو، سسٹینیبل گولز کو جو ہے، جو پائیدار ترقی، پائیدار امن ہے، اس کو پروموٹ کریں اور ترجیح دے رہے بجائے شارٹ ٹرمزم کی طرف نہ جائیں. ایتھیکل وارفیئر اینڈ ڈپلومیسی جو ہے، ایمفیسائزنگ ہیومینٹی، انسانیت کو جو ہے، ایسے نہ ہو کہ جیسے اسرائیل نے جو ہے ایتھکس کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ حماس کے ساتھ لڑتے، حماس کے سے لڑنے کے بجائے وہ بچوں، اسکولوں، کالجز جو ہے، یہ کیا ہے، ہاسپٹلز جو ہے، اس کو تباہ کرنا. تو یہ تو ایتھکس کے خلاف ہے. کس طرح آپ جنگ میں کسی کا پانی بند کر سکتے ہیں، گیس بند کر سکتے ہیں، پیٹرول بند کر سکتے ہیں، اور جو باہر سے ان کے لیے فلسطین کو امداد دی جا رہی تھی یو این کی طرف سے، باقی دنیا کی طرف سے، ان کو بھی جو ہے ان لوگوں نے بند کر دیا تھا. تو یہ کیسی جنگ ہے؟ یہ تو جو ہے جانور بھی ایسے جنگ نہ لڑے جیسے اسرائیل نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ڈپلومیسی ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. لیڈرشپ ان ٹریننگ. اچھا، لیڈرشپ ٹریننگ. سو انکارپوریٹ دا پروفٹس لیڈرشپ ماڈل انٹو ملٹری آرگنائزیشنل ٹریننگ پروگرامس. اچھا، میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی ہے. ابھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ لنکس بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سی ایس ایس فورم کے ہیں، ڈیلی ٹائمز جو نیوز پیپر ہے، وہاں پر ایک آپ سے وسلم کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. اور یہ جہانگیر ورلڈ ٹائمز کا کوئی ٹاپک ہے اسی پر، تو اس کو لازمی جو ہے ریڈ دے رہے تاکہ آپ لوگوں کا جو ویژن ہے اور ریڈنگز ہے تو وہ اور بھی جو ہے براڈر ہو جائیں اس ٹاپک پر. اور اگر اس سے ریلیونٹ کویسچن آگے پیچھے بھی آ جائیں تو یہ تمام نوٹس جو ہیں آپ کو ہیلپ کریں گے کہ اس پر کوئی بھی کسی بھی اینگل سے کویسچن آ جائے تو آپ لوگ آنسر کر سکیں گے. اینڈ دا کی از پریکٹس، 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 رائٹنگ، رائٹنگ اینڈ رائٹنگ. اچھا جی.